आंखों देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके सामने हमाजह शख्सियात मुतारफ़ कराऊंगा। आज हमारे पास एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं, एक हमाजहत मोहतरमा फिरदौसी निदा फ़ारूकी साहिबा। अफसाना निगार हैं, शायरा हैं, बायोकेमिस्ट हैं। कितनी जहतें हैं जो अब आपके सामने परत बाय परत खुलेंगी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया? सफ़र का आगाज़ तो अगर आप पूछ रहे हैं कि तालीमी लिहाज से, हाँ, तो तालीमी वो लिहाज। पार्टीशन के वक्त हमारा दाखिला हुआ था इंडिया आगरा में, लेकिन वहाँ पे 2-3 दिन बाद ही हंगामे शुरू हो गए और हमको पाकिस्तान आना पड़ गया। और फिर यहाँ पे काफ़ी अर्सा दरबदरी की वजह से इधर उधर रहना पड़ा और तालीम का सिलसिला एक तरह से मुनक़ता हो गया। आखिर में जो दोबारा शुरू हुआ, तो जब हमारे वालिद रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत करने लगे और वहाँ हमें रहने सहने का इंतज़ाम मिल गया, और उन लोगों ने हमारे लिए एक छोटा सा स्कूल खोला जिसमें 20-22 बच्चे पढ़ते थे, सिर्फ कॉलोनी के और या बागों में लांडी के रेडियो पाकिस्तान ट्रांसमीटर के अतराफ में रहने वाले ज़मींदारों के बच्चे आते थे। तो उससे वहाँ से 4वीं जमात पास की, और उसके बाद हमारे एरिया में तालीम का कोई वसीला नहीं था, तो मुझे भेजा गया कराची। हम लांडी में हम रहे, आबाद हुए थे, और वहाँ से 4वीं जमात पास करने के बाद वहाँ आ गए। क्लिफ्टन रोड के ऊपर एक स्कूल था लड़कियों का, तो नानी के घर के पास हमारे वही था, तो वहाँ पे दाखिला किया। वहाँ से 5वीं क्लास पास की, कंपटीशन का एग्ज़ाम लिया और वहाँ से पोजीशन भी हासिल की अपनी क्लास में, और फिर हमें यहाँ पे एयरपोर्ट स्कूल में दाखिल किया गया। और वहाँ से 8th क्लास पास करने के बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया PAF पाकिस्तान एयरफोर्स सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ से हाई स्कूल किया, और उसके बाद विमेन कॉलेज में दाखिला मिल गया, तो वहाँ जाने लगे। तो हमारे घर के सामने ही स्टेशन था जहाँ से हम लोग जाते थे, और वहाँ पे उतर के कैंट स्टेशन पे उतर करके फिर वहाँ से बस लेके फ्रेयर रोड पर जो हमारा कॉलेज था वहाँ पहुँचते थे। तो काफ़ी जद्दोजहद से पढ़ाई की, क्योंकि हमारे एरिया में लांडी में कहीं भी कोई स्कूल नहीं था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पे फातिमा जिन्ना ने 100 क्वार्टर बनवाए थे, जिसको क़ायदाबाद उन्होंने कहा। और वहाँ पे भी कुछ नहीं, कोई स्कूल नहीं था, बस कुछ लोग 100 घरों में आकर रहने लगे थे। और वहाँ से चंद 3-4 साल के बाद याया खान ने महाजर कॉलोनी बनवाई, लांडी और कोरंगी महाजर कॉलोनी। वहाँ पूरा इंतज़ाम पूरा शहर की तरह था कि हाई स्कूल से लेके कई एक सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स थे जहाँ बच्चे आते थे, और हमारी रेडियो कॉलोनी से भी सारे बच्चे फिर वहाँ जाने लगे और वहीं से हाई स्कूल किया था। तो ये उस वक्त की बातें हैं जब दुश्वारियाँ बहुत थीं। अब इंटर करने के बाद पता चला कि जामा मिलिया हमारे घर से बिल्कुल करीब मलिर शहर है, उसमें है, तो हमको वहाँ दाखिला मिल गया। वहाँ से थर्ड ईयर किया, और उसके बाद हमें कराची यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट कर लिया गया BSc ऑनर्स के लिए। तो हम लोग वहाँ चले गए, और यानी 4th ईयर 5th ईयर वहीं से किया। फिर 1 साल बाद वहाँ से MS किया, और उसी साल 64 में मेरा अल्लाह की मेहरबानी से लंदन जाना हो गया। तो मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से MPhil किया 1966 में। 67 में वहाँ एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लंदन से लंदन में मुझे जॉब मिल गई, तो वहाँ मैंने 1 साल काम किया, और वापस घर आके PCSIR वहाँ पे रिसर्च ऑफिसर की गजेटेड पोजीशन
مل گئی جو جب کہ سرکاری نوکری تھی. اور 10 سال وہاں کام کرنے کے بعد پھر یہاں آنا ہو گیا امریکہ. کچھ جو بھی حالات تھے اس کی وجہ سے اس وقت زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ پڑھ کے واپس آ جائیں گے. تو ہمارے ہسبینڈ کی خواہش تھی کہ ان کو پڑھنا ہے اور امریکہ سے پڑھنا ہے اور وہیں سے پڑھ کے واپس آ جائیں گے. لیکن جب یہاں آئے تو پھر ہماری بیٹی کا سلسلہ ہو گیا. ایک بیٹی پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد وہاں پہ جانا ہوا. کویت میں رہے ہم 4-5 سال. دوسری بیٹی بھی وہیں پیدا ہوئی. تو اس طرح سے ہم جا نہیں سکے. پڑھائی میں دیر ہو گئی اور جب پڑھائی ختم کی تو پھر یہاں پہ جاب اچھی مل گئی تو پھر وہ نیت ہی بدل گئی. پھر وہ یہی ہوا کہ جیسے وہ پھر وہاں پہ ہمیں بھی کچھ خرابیاں نظر آنے لگیں اور مشکل لگا وہاں جا کر رہنا. سو بس یہیں رہ پڑے سمجھیے. یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے UMDNJ میں ریسرچ کا موقع ملا, یونیورسٹی آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں. اور اس کے بعد وہیں پہ 10-12 سال کام کیا اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ وہیں سے لے لی کیونکہ آرتھرائٹس وغیرہ کا پرابلم ہو گیا تھا. تو بس. تو شاعری کیسے شروع ہوئی؟ شاعری اصل میں اردو کی ہماری بہت اچھی تھی بچپن سے ہی. مطلب یہ سمجھیے 5ویں کلاس میں جو ہم نے امتحان دیا تھا مقابلے کا تو اس میں میرے یقیناً اردو میں بہت اچھے نمبر آئے ہوں گے کہ مجھے وہ وظیفہ مل گیا تھا. اور وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں سب کے گھروں سے سب ادھر آئے ہوئے تھے, نئے نئے مہاجر تھے. تو کسی کی بھی خبر آتی تھی تو وہ خط ضرور آتا تھا کہ کس کی وفات ہوئی ہے اور کون کیسے رہا. تو وہ واقعہ سا اس طرح سے ایک میرے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث تھا. لیکن وہ بس اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہمارے ایک ماموں, میری امی کے ماموں ساتھ بھائی تھے, وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان ہماری نانی اور ان کی بہن, ان لوگوں کو بڑا افسوس تھا. تو جب ایک دفعہ وہ آتا تھا, کارڈ آتا تھا ان کا, اس کو وہ آیا تو اس میں لکھا تھا نذیر الدین ولد بشیر الدین. تو وہ ولد پڑھا نہیں گیا اور میں نے اس کو پڑھ دیا نذیر الدین اور بشیر الدین کا انتقال ہو گیا. وہ اس لیے کہ باتیں دماغ میں کان میں یہی پڑھ رہی تھیں کہ وہ جو ہماری نانی تھیں ان کو بھی یہ پریشانی تھی کہ کہیں بشیر کا انتقال نہ ہو جائے. نذیر ختم ہو گئے ہیں بیٹے ان کے, کہیں اپنے بھائی کو کہتی تھی ان کا نہ کچھ ہو جائے. تو بس وہ کان میں پڑی بات تھی یا کیا تھے کہ وہ میرے, اور وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ولد لکھا تھا کہ اور لکھا تھا, کچھ اس طرح سے الجھا ہوا تھا. تو پھر وہ رونا پیٹنا شروع ہو گیا. اور پھر جب شام کو ہمارے ماموں آئے, ان کے نانی کے, ہمارے امی کے بھائی, تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, کیوں اس قدر پریشانی ہے. تو جب انہیں پتہ لگا تو خط پڑھا انہوں نے, اس میں لکھا تھا نذیر الدین ولد بشیر الدین کا انتقال ہو گیا. تو پھر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اس بات سے. پھر میں چھپاتی پھرتی تھی. تو وہ کہانی میں نے لکھی تھی, انہوں نے کہا تھا کوئی اپنی زندگی کا دلچسپ واقعہ لکھو. تو مجھے لگتا ہے مجھے اسی وجہ سے وہ اسکالرشپ ملا, کیونکہ حساب میں تو صحیح نمبر مل جاتے ہیں, لیکن اردو میں اس واقعے کی وجہ سے شاید ملا اور مجھے اسکالرشپ ملا. اسکالرشپ تھا کیا, ایک ہی دفعہ کا کمپٹیشن کا مقابلے کا امتحان تھا. حالانکہ وہ 5 روپے تھے, لیکن بہرحال مقابلے کا امتحان تھا اور بڑی قابلیت کی بات تھی اس وقت. تو اس لیے اردو میرا خیال ہے کہ میری اچھی تھی اور مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کبھی کہ مجھے کچھ اس میں حاصل کرنا چاہیے. میں نے ہیومینٹیز لی اور دوسرے سبجیکٹس لیے, لیکن اردو ایز سبجیکٹ کبھی نہیں لیا, ایز سبسیڈیری بھی کبھی نہیں لیا, کیونکہ پورا کانفیڈنس تھا کہ ہمیں اردو آتی. جب یہ ہوا تو پھر بعض دوست احبابوں نے کہا جو خود بھی بن گئے تھے اپنی کوششوں سے, اور جنہوں نے تھوڑی بہت اردو کی کلاسز یا کورسز بھی کیے تھے, تو ان کا تم بھی لکھو. تو بس وہ لکھنا شروع کیا تو کچھ ٹھیک ہی لکھ گیا, اور پھر لوگوں نے کچھ اپریشیٹ کیا, ہمت بنائی, تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر وہ شاعروں کے ساتھ رہنا تھا, تو شاعروں نے جو اس کے لیے کہا انہوں نے بتایا ردیف اسے کہتے ہیں, قافیہ اسے کہتے ہیں. تو وہ سمجھ میں آ گیا, اور اس کے بعد تھوڑی بہت اس کی بھی سدبود ہو گئی, اور وہ بھی جو بھی کچھ لکھا ہے. آپ نظم کہتی ہیں, غزل کہتی ہیں, غزل کا نعت کہتی ہیں, کیا کہتی ہیں آپ؟ غزل کا تو مجھ کو اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن میں نے نظمیں اور نعتیں اور
کچھ ریلیجس انکلینیشن ہے ان میں، میری شاعری میں. کچھ عنایت ہوگا ہمیں غزل یا نظم یا کچھ بھی؟ یہ فروری 2005 کی لکھی ہوئی ہے نعت. اچھا نا. در مصطفیٰ پہ جا کے میں یہاں نہ واپس آؤں، میں وہیں پہ بس ہی جاؤں اور انہی کے گیت گاؤں. جسے خلق کر کے رب نے خود ہی سرخوشی تھی پائی، وہ جب اس جہاں میں آئے تو نہ جشن کیوں مناؤں، وہ جب اس جہاں میں آئے تو نہ جشن کیوں مناؤں. میرا راستہ ہے سیدھا، میرا نصب عین ظاہر، تیرا شکر کرتے کرتے تیرے عرش تک میں آؤں. سبحان اللہ. میرے راہ بر ہے آگے جو چراغ نور تھامے، وہ ہے روشنی کا دریا سو میں تیرتی ہی جاؤں. سبحان اللہ. وہ تعلق محبت کہ محب ہے یا حبیبی، جو کتاب منضبط ہیں وہ اصول زندگی ہیں، جو عمل کا ہے طریقہ سو حقیقتوں میں پاؤں. نہ ندا کو چاہیے کچھ بجز ایک حب احمد، کیوں نہ الفتوں کے موتی میں جہاں سے ڈھونڈ لاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کوئی نظم ہے اگر آپ کے پاس، آپ نے جو اس میں، تو وہ بھی عنایت کر دیں. ایک یہ مناجات ہے لیکن میں نظم دیکھتی ہوں اس میں ہے. یہ بھی ایک طرح سے نظم ہی ہے. زیارت مدینہ. ہاں ٹھیک ہے. حج کی تکمیل پہ چل سوئے مدینہ راحل، کارواں اب ہے رواں کوئی کوئے نبی کامل. اب جز مرمر کے ستونوں کا بنا ہے جنگل، زیر مرمر چھپا ہے یثرب میرا مد حاصل. جا بجا نقش و نگارش کے ہیں آثار جدید، محو راحت ہے یہی دین کا مدرس و عامل. یہیں رہیے یہیں رہیے یہیں رہتے رہیے، دل مستر نہیں جانے پہ ذرا بھی مائل. درگاہ شام ہدیہ ہے سلام رخصت، جس میں بوبکر و عمر بھی ہیں میرا سراسر شامل. یہ زیارت نہ بنے آخری نذرانہ ندا، ہے تمنائے مسافر ہے دعائے سائل. یہ 98 میں حج کے موقع پر 78 مدینے کے تصور کے ساتھ مسجد نبوی کی نئی تعمیر و توسیع دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سارا شہر مدینہ جو ہے وہ روضہ مبارک میں شامل ہو چکا ہے. اس وقت کا پورا شہر اس میں آگے اس کے وہ جذبات ظاہر ہو رہے ہیں. اچھا آپ نے افسانے بھی کچھ لکھے ہیں، اس بارے میں بتائیں. افسانہ آپ نے جو نظمیں اور یہ نعتیں کہی ہیں، کیا آپ نے اس کو کتابی شکل دینے کی کوشش کی؟ کوئی مجموعہ بنایا آپ نے کچھ؟ جی میں نے اس کو ای بک کی شکل میں تو شائع ہو چکا ہے. اور یہ جاوید صاحب ہیں لانگ آئیلینڈ میں، انہوں نے کیا تھا. اس میں 3 سیکشنز تھے، ایک شاعری کا اور دوسرا افسانہ نگاری جس میں زیادہ تر فکاہیات اور طائبات ہیں، اور آخری حصے میں اپنے یہ ایک مذہبی قسم کے مضامین. ابھی تو اب دوبارہ سے اس کی ہارڈ کاپی میں ارادہ ہے کہ اس کو علیحدہ شائع کروں. بہت شکریہ. اچھا جو آپ نے جو افسانے جو لکھے ہیں اس میں سے کسی ایک افسانے کا کوئی ایک ہمیں ایک پیج پڑھ کے. ہیرو سے ایک مضمون ہے ہم سفر. اس کو آپ افسانہ کہیے یا آپ بھیتی کہہ لیجیے، لیکن یہ انداز میں ہے، فطرت کے مضامین کے انداز میں ہے، اور اس میں یہی فقاہیہ انداز میں ہے. اور اس میں یہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرحومہ سائیکل کے بارے میں لکھا تھا، تو میں نے اپنی مرحومہ کار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مضمون مرحوموں کی یاد میں اس لیے لکھا ہے کہ دل غم گزیدہ کو کچھ تسلی ہو. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرحوم پطرس بخاری نے بہت سال پہلے میرا یہ مضمون نقل کر لیا تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے. اس وقت بخاری صاحب کے باعث مرحومہ کی جو حیثیت تھی وہ اس وقت ملک امریکہ میں رہنے والی فردوسی کی میٹسوبیشی گالانٹ کار کی ہے. ایک اور فرق یہ ہے کہ یہ کار بیماریوں کی ٹرمینل کنڈیشن میں نہیں خریدی گئی تھی، بلکہ نوخیز و نوجوان اپنے پورے حسن و آب کتاب کے ساتھ ہماری پناہ میں آئی تھی، مگر نا تجربہ کاری کچھ نااہلی کی بنا پر
ہم سے اس کی خاطر خواہ قدر خوانی نہ ہو سکی۔ آخ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ کیسا چمکتا دمکتا گلابی اور گرے رنگ کا حسین دو رنگا امتزاج تھا، جسامت میں نہ چھوٹی نہ بڑی، بالکل صحیح سائز کی کمپیکٹ کار، حسن و جمال کے لحاظ سے حسن کارکردگی بے مثال۔ اسٹیئرنگ وہیل کو موڑنے میں نہ تو اتنی اکڑاہٹ اور سختی کہ مونڈوں کی چپنی ہل جائے، نہ اتنی تیزی اور تراری کے ہاتھوں سے پھسل جائے۔ ذرا سے پیٹرول میں وہیلوں کا سفر بے چوچرا طے کرا دے۔ جب اس پر بیٹھ کر گھر سے نکلتے تو دیکھنے والوں کی نظروں میں ستائش اور ہماری اطراحٹ آسمان کو چھوتی تھی۔ پر وہ جو کسی سیانے صاحب تجربہ نے کہا ہے کہ حسن کو ثبات نہیں، مہینہ بھر بھی نہیں گزرا تھا کہ گیس اسٹیشن والوں کی سازشی تدابیر، ان کو احتیاطی تدابیر ہرگز نہیں کہا جا سکتا، نے ہمارے دل میں شگاف ڈال دیا۔ ملعونوں نے پیٹرول پمپ کے اطراف ٹھگنے اور بدنما کھمبے سے بنا دیے ہیں، جو کسی صورت الٹے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو نظر نہیں آ سکتے۔ سو یہی ہوا، وہ بے ڈھنگے کھمبے تو نظر آئے نہیں، لیکن اپنے وجود کا پورا نشان ہماری نئی نویلی دل نواز کار پر سیدھے ہاتھ کی پچھلی طرف ایک لمبے اور گہرے اسکار کی صورت میں چھوڑ گئے۔ یہ ہماری دلاری کار پر داغ نہیں تھا، بلکہ ہمارے دل پہ بھاری چرکا تھا۔ بڑا دکھ ہوا۔ اس صدمے سے نکلنا اس لیے اور بھی دشوار ہوا کہ جو دیکھتا وہ پوچھتا، ہائے یہ کیا کیا، کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا؟ اب بتائیے، اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جہانگیر کی لاڈلی نورجہاں کی طرح دوسرا کبوتر بھی اڑا کر بتاتے کہ ایسا ہوا، اور یہ اس لیے نہیں کر سکے، اس میں نقصان سراسر اپنا ہی تھا، اور شاید گیس اسٹیشن والا بھی اس وضاحت کی اجازت نہ دیتا۔ وہ پہلے ہی ہماری بدنصیبوں کو بے وقوفی سمجھ کر قہقہے لگا چکا تھا۔ پیسے لیتے وقت تو ہماری طرف بے رحمی اور کار کی طرف رحم بھری نظر سے دیکھ کر ہماری مزید دل خراشی کر چکا تھا۔ خدا اسے سمجھے۔ بہرحال اس کار کو ہم نے نظر کا ٹیکا سمجھ کر آخر دم تک محفوظ رکھا۔ پھر یہ ہمارے شوہر نامدار جو چرکوں پہ چرکا لگانے میں ماہر ہیں، فرمانے لگے، ڈینٹ نکلوا کر کیا کرو گی، ابھی تو دیکھو آگے ہوتا ہے کیا۔ خدا انہیں نیکی کی توفیق دے۔ خیر، اس سے پہلے کہ بات دوسری داستان دل رضا کی طرف نکل جائے، اپنی جیب سے خریدی گئی زندگی کی پہلی کار کی داستان حیات کی طرف واپس آتے۔ اب اس کار پر بیٹھ کر اطراحت کرنے پر خجالت کا احساس ہوتا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ ہر دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ ایسی لاپرواہ ڈرائیور ہیں، برانڈ نیو کار کا ستیہ ناش کر دیا۔ پھر کچھ دن میں اس کی بھی عادت ہو گئی۔ اطراحت تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اب خجالت بھی کم ہو کر ختم ہو گئی اور زندگی اپنے معمول سے گزرنے لگی۔ اب لوگ نہ تعریف کرتے نہ ملامت۔ ہماری ہمسفر کے درمیان محبت و دوستی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے تعلقات مزید مستحکم اور مضبوط ہو گئے۔ نئی نوکریاں ڈھونڈنے اور ان کو انجام پذیر کرانے میں بڑی مستعدی سے ہمارا ساتھ دیتی رہی۔ 9-10 سال کی رفاقت کے تعلقات مزید استحکام اور مودت کی طرف گامزن تھے کہ ہماری بیٹی صاحبہ کو نیو یارک کے غیر محفوظ علاقے میں 3 سال کی ریزیڈنسی کرنے جانا پڑا، جہاں نئی کار چند گھنٹوں سے زیادہ سلامت نہیں رہ سکتی۔ وہاں پر کچھ ایسے ماہرین فن ہیں جو گھنٹوں میں کار کو پرزہ کر کے فروخت کر دیتے ہیں، اور کار والا زبردست مالی، ذہنی اور جذباتی بحران سے گزر کر بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھدار لوگ وہاں نئی اور اچھی گاڑیاں نہیں رکھتے اور پرانی گاڑیوں سے کام چلاتے ہیں۔ حسن کہ یہ ہماری ہم سفر کے لیے تحقیر آمیز رویہ تھا، مگر گھر میں پنچایت بیٹھی اور فیصلہ کیا گیا کہ اس میزبان کو حالات کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ ناچار ہماری ہم سفر ایسی باوفا اور فرمانبردار خادم کی طرح ہماری بیٹی کی خدمت کرنے ان کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور ہمیں نسبتاً نئی کار دے کر بہلا دیا گیا، اور پنچایت کے چودھری صاحب نے اس لیے نئی کار خرید لی۔ یقین مانیے، یہ نئی تر کار ہمیں ہمیشہ پرائی سی لگی، اور اپنی ہم سفر کی محبت ہمیشہ جو کی تو ہمارے دل میں موجود رہی۔ بلکہ وہ جب بھی ہماری بیٹی کی ہمراہی میں گھر واپس آتی تو ہم اس کی خاطر مدراج میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، اس کا پورا فزیکل چیک اپ کرا کے ہر مشکل سے محفوظ رکھتی، جس کی وجہ سے ہماری بیٹی کی زبان پر حرف شکایت بھی آ جاتا۔ وہ کہہ بیٹھتی کہ آپ کی کار کی رکھوالی مجھے نئی گاڑی سے زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے۔ خدا کر کے 3 سال گزرے اور ہماری پیاری کار واپس ملی۔ بڑی طمانینت حاصل ہوئی، ہم دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے مانوس اور رگ رگ سے واقف تھے۔ آئندہ کے چند سال بڑی راحت اور آرام میں گزرے۔ پھر امتداد زمانہ، اس کے تغیرات اور تبدیلیوں سے ہم دونوں کی طاقتوں میں کمی اور نئی کمزوریوں میں اضافہ ہونے لگا۔
پھر بھی چونکہ ہم مزاج و ہمراز تھے، دونوں بڑی خوش دلی سے گزارا کرتے رہے. ہم نے اس کی خبر گیری میں کسر چھوڑی، نہ اس نے ہماری ہمراہی میں کوئی تردد کیا. پھر عمر کے تقاضے شروع ہوئے. کبھی سخت سردی ہوئی تو اس نے کچھ چکراہٹ اور معذوری پیش کی. کبھی ہم سے کوئی بے احتیاطی ہوئی تو ہزار کوشش کے باوجود اسٹارٹ نہ ہوئی. ماہرین معاملات کو دکھاتے رہے، چھوٹے موٹے ٹوٹکے بھی چلتے رہے اور زندگی رواں دواں رہی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم خالص پاکستانی لباس میں چادر نما دوپٹہ اوڑھے دیسی بازار میں شاپنگ کر کے گاڑی میں بیٹھے. لیکن پہلی بار تو کیا، کئی بار کی کوشش پر بھی محترمہ نے اسٹارٹ نہ لیا. لیکن ہمارے احتمال میں ذرا بھر بے اطمینانی نہیں آئی. رگ رگ سے واقفیت کی بنا پر کوششیں پہ ہم سے چل پڑی اور ہم نے دیکھنے والے دیسی بھائیوں کی نظروں میں وہ ستائش دیکھی جو ہمیں آج تک فخر اور بساط سے معمور رکھے ہوئے. ہمارے محترم بھائیوں کی نگاہوں میں ہمارے لیے چھلکتا احترام صاف نظر آ رہا تھا کہ کیسی پرماد دیسی بزرگ ہیں جو امریکہ میں اپنی زندگی آپ گزارنے کا زندہ نمونہ ہے. اپنے دیش میں ہوتی تو شوہر بھائی یا بیٹوں کے سامنے بیٹھی ہوتی یا ڈرائیور کی محتاج، لیکن یہ امریکہ ہی ہے کہ اپنا سودا خود لینے آئی ہیں. گھر جا کر پکائیں گی، خود کھائیں گی، دوسروں کو کھلائیں گی. اب حقیقت میں معلوم نہیں وہ کیا سوچتے تھے، مگر ہم کو ایسا ہی احساس ہوتا تھا کہ وہ ہمیں اس گاڑی سے نمٹے دیکھ کر ایسا ہی سوچ رہے تھے. ندا فاروقی صاحبہ، آپ کی جو ابھی آنے والی کتاب ہے افکار فردوسی، اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں، کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس میں کیسے مضمون ہے، کیا ہے؟ زیادہ تر فقاہیہ، جیسا کہ آپ نے یہ سنا میرا ہمسفر یعنی میری کار کا قصہ ایسے قسم کے ہیں کہ جیسے اب امریکہ میں رہنے والوں کے پاس آخر میں کچھ پیسے ہوتے ہیں تو وہ بجائے اس کے موٹے موٹے زیورات پہنے ہوں تو ہلکے پھلکے ہیرے پہننے لگتے ہیں. تو اس کی کہانی ہے کہ اس میں ہم گئے، خریدنے کی خواہش تھی، لیکن اس وقت تک حالت یہ ہو چکی تھی کہ کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا تو بندے کیسے پہننے. اور اس سلسلے میں جو ہم نے 3,000 خرچ کر کے، یعنی ان ہیروں کے بندوں کی قیمت 3,000 ہوتی تھی تو واپس آ جاتے تھے خوش ہو کے کہ بھئی چلو نہیں فضول خرچی ہو رہی ہے. لیکن جب کانوں کی ایڈ خریدی تو 3,000 میں وہ خریدی جو کہ کانوں میں نظر بھی نہیں آتی. تو وہ بھی فقاہیہ ہے، اس کا نام ہے ہیرو سے زیادہ قیمتی. تو وہ اس ای بک میں بھی ہیں یہ سارے اس طرح کی کتابیں. تو یہ کب تک آپ کی کتاب ابھی جو آ جائے گی؟ تو اب اس کو انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کروں گی سب، اور پھر دوبارہ اس کو 3 حصوں میں کر کے کتابی شکل میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندا فاروقی صاحبہ، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اسی طرح سے میں ہمہ جیس شخصیات کا تعارف آپ سبوں سے کرواتا رہوں گا. چینل دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.